बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अखलाक़ मज़मूमा। याद रखो, नफ्स के कई बुरे अखलाक हैं जिनमें से एक हसद है। हसद का बयान इरशाद खुदाबंदी है, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़। तुम फरमाओ, मैं उसकी पनाह लेता हूँ जो सुबह का पैदा करने वाला है, उसकी सब मखलूक की शर से। फिर फरमाया, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की शर से जब वो मुझसे जले। चुनांचे इस तावीज़ और दम वाली सूरत को हसद के ज़िक्र के साथ ख़त्म किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें हर गुनाह की असल हैं, उनसे डरो और बचो। तकब्बुर से बचो, क्योंकि इब्लीस को तकब्बुर ने ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा ना करने पर उभारा। हिर्स से बचो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिर्स ने ही दरख्त से खाने पर आमादा किया। हसद से बचो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबेल और काबील में से एक ने दूसरे को इसी हसद की वजह से कत्ल किया। बाज़ हज़रात ने फरमाया, हसद करने वाला इनकार करने वाला है, क्योंकि वो वाहिद ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ैसले पर राज़ी नहीं है। ये भी कहा गया है कि अल-हसूद ला यसूद, हासिद सरदार नहीं बन सकता। इरशाद खुदाबंदी है, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतना। तुम फरमाओ, मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमाई हैं, जो उनमें खुली हैं और जो छुपी हैं। कहा गया कि यहाँ मा बतना से हसद मुराद है। बाज़ कुतुब में है कि हासिद मेरी नेमत का दुश्मन है। कहा गया कि हसद का असर तुम्हारे दुश्मन में ज़ाहिर होने से पहले खुद तुम में ज़ाहिर होगा। हसद और हासिद के बारे अक़वाल। हज़रत अस्मई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक अराबी को देखा जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र किस कदर लंबी है? उसने जवाब दिया कि मैंने हसद तर्क कर दिया, लिहाजा बाकी रहा। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि उसने मेरे अमीर के दिल में वो बात नहीं डाली जो उसने मेरे हासिद के दिल में डाली है। बाज़ रिवायात में है कि पाँचवें आसमान में एक फ़रिश्ता है। जब किसी बंदे का अमल उसके पास से गुज़रता है जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होती है, तो फ़रिश्ता कहता है, ज़रा ठहर जा, मैं हसद का फ़रिश्ता हूँ, मैं इस अमल को अमल करने वाले के मुँह पर दे मारूँ, क्योंकि वो हासिद है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, मैं हर शख्स को राज़ी कर सकता हूँ सिवाय हासिद के। वो तब राज़ी होगा जब मेरे पास मौजूद नेमत ज़ाइल हो जाए। कहा जाता है कि हासिद ऐसा जालिम होता है कि ना वो किसी चीज़ को बाकी रखता है और ना छोड़ता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने हासिद से बढ़कर किसी जालिम को मज़लूम के मुशाबे नहीं देखा। उसका गम दायमी और नफ्स दूसरों के पीछे लगा रहता है। कहा गया है कि हासिद की अलामत यह है कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो चापलूसी करता है, और जब चला जाए तो गीबत करता है, और जब तुम पर मुसीबत नाजिल हो तो खुश होता है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बुराई की हसरतों में से कोई हसरत हसद से बढ़कर इंसाफ करने वाली नहीं। वो मखसूद जिससे हसद किया गया से पहले हासिद को हलाक करती है। कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं आपको 7 बातों का हुक्म देता हूँ, मेरे नेक बंदों की गीबत न करना और हरगिज़ मेरे बंदों में से किसी से हसद न करना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे रब, मुझे काफ़ी है। कहा गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को अर्श के करीब देखा तो उस पर रश्क आया। पूछा, उस शख्स की तारीफ़ क्या है? कहा गया, काना ला यखसुदुन्नासा आला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लोगों को जो अपना फ़ज़ल अता किया उस पर वो उनसे हसद नहीं करता था। कहा गया है कि हासिद जब किसी के पास नेमत देखता है तो हैरान हो जाता है, और जब किसी से लग़ज़िश देखता है तो उस पर खुश होता है। कहा गया है कि अगर तुम हासिद से बचना चाहते हो तो अपने अमूर को उस पर मुश्तबा बनाकर रखो। कहते हैं, हासिद उस शख्स पर गज़बनाक होता है जिसका कोई गुनाह नहीं और जो चीज़ें उसकी मलकियत में नहीं उन पर बुखल करता है। कहा गया है कि हासिद को दोस्त बनाने के लिए अपने आप को तकलीफ़ दो, वो तुम्हारा एहसान कबूल नहीं करेगा। और कहा गया है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे पर ऐसा दुश्मन मुसल्लत करना चाहता है जो उस पर रहम न करे, तो उस पर हसद करने वाले को मुसल्लत कर देता है। इस सिलसिले में ये अशार पढ़े जाते हैं,
کسی انسان کے ساتھ یہ حادثہ کافی ہے کہ اس کے حاسد بھی اس پر رحم کھا رہے ہیں۔ ہر قسم کی دشمنی کے مٹ جانے کی امید کی جا سکتی ہے، مگر اس شخص کی دشمنی نہیں مٹ سکتی جو حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی کرتا ہے۔ ابن المعتز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حاسد جب آہ برے تو کہو اے ظالم، تجھے نیزہ لگے حالانکہ وہ مظلوم دکھائی دیتا ہے۔ یہ شعر بھی پڑھے گئے ہیں۔ جب اللہ عز و جل کوئی چھپی ہوئی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاسد کی زبان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ نفس کے مذموم اخلاق میں سے غیبت کو عادت بنا لینا بھی ہے۔ غیبت کا بیان ارشاد خداوندی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، فلاں کس قدر عاجز ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کو کھایا اور اس کی غیبت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے فوت ہوا وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور جو غیبت پر ڈٹا رہا اور مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ حضرت عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہا تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل عدل کرنے والا حاکم ہے، وہ جس طرح لوگوں کے حقوق حجاج سے لے گا اسی طرح لوگوں سے حجاج کے حقوق بھی لے گا، اور کل قیامت کے دن جب تم اللہ عز و جل سے ملاقات کرو گے تو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ حجاج کے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی تمہارے لیے زیادہ سخت ہوگا۔ میں چلتا ہوں، یہاں لوگ غیبت کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تو آپ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے وہاں ایک شخص کا ذکر کیا جو وہاں نہیں آیا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ بھاری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے جو کچھ کیا ہے میرے نفس نے کیا ہے، کیونکہ میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے۔ بس آپ چلے گئے اور 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ غیبت کرنے والے کی مثال۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق نصب کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ مشرق و مغرب میں اپنی نیکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ کبھی خراسانی کی غیبت کرتا ہے اور کبھی کسی ترکی کی غیبت کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو بکھیرتا ہے اور یوں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے اعمال کہاں گئے؟ کہا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن بندے کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا اور وہ اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھے گا تو کہے گا، میری نماز، میرے روزے اور میری اطاعت کہاں ہے؟ کہا جائے گا، تمہارا تمام عمل ختم ہو گیا، یعنی غیبت کی وجہ سے عمل ضائع ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی گئی اللہ عز و جل اس کے نصف گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک شخص کے بارے میں باتیں کی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے اس سال ترکوں اور رومیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، تم سے ترکی اور رومی تو بچ گئے لیکن تمہارا مسلمان بھائی تم سے نہ بچ سکا۔ جس کی غیبت کی گئی وہ فائدے میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی تھیں۔ کہا جائے گا، یہ اس کے بدلے میں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی اور تمہیں پتہ نہ چل سکا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں پوچھا گیا، ان اللہ یبغض اہل البیت الحمین کے ہیمین ہے۔ اللہ عز و جل اس گھر والوں کو جو موٹے تازے ہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف فرمائے، زیر زبر کے آگے پیچھے ہے، تھوڑی یہاں مٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غیبت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا، کیونکہ وہی میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ مومن کو تجھ سے 3 خصلتوں کی صورت میں حصہ ملے۔ نمبر 1، اگر تم اس کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2، اگر اسے خوش نہیں کر سکتے تو غمگین بھی نہ کرو۔ نمبر 3، اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو مذمت بھی نہ کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو انہوں نے
اس کے پاس حلوے کا تھال بھیجا اور فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے میرے پاس اپنی نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے، پس میں نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے چہرے سے حیا کی چادر اتار دے اس کے بارے میں کچھ کہنا غیبت نہیں ہے، دل سے غیبت کرنے پر گرفت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شونزیہ مسجد میں ایک جنازے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور بغداد والے درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے جنازے کے منتظر تھے۔ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس پر عبادت کے آثار تھے اور وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ کوئی ایسا عمل کرتا جس کی وجہ سے اپنے نفس کو محفوظ رکھتا تو اس کے لیے یہ زیادہ اچھی بات تھی۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا اور رات کے اور وظائف یعنی رونے، نماز پڑھنے وغیرہ میں مشغول ہوا تو میرے تمام وظائف مجھے بھاری معلوم ہوئے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے صبح کر دی، بس میری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے اس فقیر کو دیکھا۔ لوگ اس فقیر کو ایک بچھے ہوئے دسترخوان پر میرے پاس لائے اور مجھ سے کہا، اس کا گوشت کھاؤ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ مجھ پر حال منکشف ہوا تو میں نے کہا، میں نے اس کی غیبت نہیں کی، میں نے دل میں ایک بات کہی تھی۔ مجھ سے کہا گیا، تو ان لوگوں میں سے نہیں جن سے یہ بات پسند کی جائے، جا کر اس سے معافی مانگو۔ فرماتے ہیں، صبح ہوئی تو میں نے چکر لگانا شروع کیا، حتیٰ کہ میں نے اسے ایک جگہ دیکھا، وہ پانی سے سبزی کے وہ پتے چن رہا ہے جو سبزی دھوتے وقت پانی میں گر جاتے ہیں۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے کہا، اے ابو القاسم، کیا پھر ایسا کرو گے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل ہمیں بخش دے، غیبت کرنے والے کو کیسی سزا ملی۔ حضرت ابو جعفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس بلخ والوں میں سے ایک نوجوان تھا، وہ مجاہدہ اور عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کی غیبت کرتا اور کہتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ایک دن میں نے اسے لوگوں کے کپڑے دھونے والے ہیجڑوں کے پاس سے نکلتے دیکھا۔ میں نے کہا، اے فلاں، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگوں کو برا کہنے کی یہ سزا ہے کہ مجھے اس حال میں ڈال دیا۔ میں ان میں سے ایک ہیجڑے کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اس وجہ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ تمام احوال جو مجھے بارگاہ خداوندی سے ملے تھے جاتے رہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر رحم فرمائے۔ قناعت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، قناعت کرنے والے بنو، سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، مومن ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسیوں سے اچھی طرح پیش آؤ، مسلمان کہلاؤ گے، اور کم ہنسو، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ قناعت کے بارے اقوال۔ کہا گیا ہے کہ محتاج لوگ مردہ ہیں، مگر جس شخص کو اللہ عز و جل قناعت کی عزت سے زندہ رکھے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قناعت ایک فرشتہ ہے جو صرف مومن کے دل میں رہتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قناعت اور رضا کا آپس میں اسی طرح تعلق ہے جس طرح ورع کا زہد سے تعلق ہے۔ قناعت رضا کا آغاز اور ورع زہد کا شروع ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسان جن چیزوں سے الفت رکھتا ہے ان کے نہ ہونے پر سکون کا پایا جانا قناعت ہے۔ حضرت ابو بکر مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو دنیاوی امور کی تدبیر قناعت اور لیلت و لال سے کرے، اور آخرت کی تدبیر حرص اور جلدی سے کرے، اور دینی معاملات کی تدبیر علم اور کوشش سے کرے۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفقود چیز کی امید کو ترک کرنا اور موجود چیز کے ساتھ مالداری اختیار کرنا قناعت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا۔ کی تفسیر میں بعض لوگوں نے کہا اس سے قناعت مراد ہے۔ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قناعت موجود پر اکتفا کرنا اور جو حاصل نہیں اس کی طمع نہ کرنا ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عزت اور مالداری دونوں دوست کی تلاش میں نکلیں، دونوں کی قناعت سے ملاقات ہو گئی تو وہ ٹھہر گئیں۔
کہا گیا ہے کہ جس کسی میں قناعت زیادہ پائی جائے اسے ہر قسم کا شوربہ اچھا لگتا ہے، اور جو شخص ہر حال میں اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ عز و جل اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایک قصاب کے پاس سے گزرے جس کے پاس موٹا گوشت تھا۔ اس نے کہا، اے ابو حازم، لے لیجئے، یہ موٹا گوشت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے پاس درم نہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میرا نفس مجھے تم سے اچھی مہلت دے گا۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ قناعت والا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو لوگوں کی مدد زیادہ کرتا ہے اور ان کو تکلیف کم دیتا ہے۔ زبور میں ہے کہ قناعت کرنے والا مالدار ہے اگرچہ وہ بھوکا ہو۔ کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے 5 اشیاء کو 5 جگہوں میں رکھا ہے۔ نمبر 1، عزت کو عبادت میں۔ نمبر 2، ذلت کو نافرمانی میں۔ نمبر 3، ہیبت کو رات کے قیام میں۔ نمبر 4، حکمت کو خالی پیٹ یعنی کم کھانے میں۔ نمبر 5، مالداری کو قناعت میں۔ حضرت ابراہیم مارستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنی حرص سے قناعت کے ذریعے انتقام لو، جس طرح تم اپنے دشمن سے قصاص کے ذریعے بدلہ لیتے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ اہل زمانہ سے آرام پاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے سبقت لے جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ زمانے کی مشغولیت سے آرام پاتا ہے اور تمام لوگوں سے سبقت لے جاتا ہے۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص حرص کو قناعت کے بدلے میں فروخت کر دے وہ عزت اور مروت کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص لوگوں کے مال پر نظر رکھتا ہے اس کا غم بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ شعر پڑھا، انسان کے لیے اس آر والے دن سے جس میں وہ مالداری حاصل کرے، کرم اور بھوک زیادہ بہتر ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک دانا کو دیکھا کہ جو سبزی پانی کے اوپر گری پڑی تھی وہ اسے کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر تو بادشاہ کی خدمت کرتا تو یہ چیز کھانے کا محتاج نہ ہوتا۔ دانا آدمی نے کہا، اگر تو اس پر قناعت کرتا تو تجھے بادشاہ کی خدمت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کہا گیا ہے کہ عقاب اپنے اڑنے کے مقام پر عزت والا ہوتا ہے، کسی شکاری کی نگاہ اور طمع اس کی طرف نہیں اٹھتی، اور جب وہ کسی ایسے مردار کی طمع کرتا ہے جو کسی جال میں پھنسا ہوا ہے اور اپنے اڑنے کے مقام سے نیچے اتر آتا ہے تو وہ خود اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ کہا گیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طمع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ایک ہرن کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں بھوک سے تھے۔ اس ہرن کا جو پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا وہ بھنا ہوا نہیں تھا، اور جو پہلو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تھا وہ بھنا ہوا تھا۔ ارشاد خداوندی، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تو اس سے مراد دنیا میں قناعت ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ اور کہا گیا، فَكُّ رَقَبَاتٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا یعنی طمع کی ذلت سے گردن چھڑانا۔ ارشاد خداوندی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ اس ناپاکی سے مراد بخل اور طمع ہے، اور وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، تمہیں خوب پاک کردے سے مراد سخاوت اور اثار ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، یعنی قناعت میں وہ مقامات عطا فرما جن میں میں دوسروں سے ممتاز ہوں اور تیری قضا پر راضی رہوں۔ کہا گیا ہے کہ ارشاد خداوندی، لأعذبنہ عذابا شدیدا، ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا، یعنی اس سے قناعت کو سلب کر لوں گا اور اسے طمع میں مبتلا کر دوں گا، یعنی اللہ عز و جل سے سوال کروں گا کہ وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو مقام کیسے ملا؟ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جس مقام تک پہنچے ہیں وہاں تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے دنیا کے سامان کو جمع کر کے قناعت کی رسی کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو سچ کی منجنیق میں رکھ کر نا امیدی کے سمندر میں پھینک دیا، بس مجھے سکون مل گیا۔ ایک حریص شخص کی سخاوت کا واقعہ۔ حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حج کے دنوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے گرد اجمیوں اور مولدین کا ایک بہت بڑا گروہ بیٹھا ہوا تھا
کہ ایک شخص 500 دینار لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیے اور کہا ان فقراء پر تقسیم کر دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت دینار ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو ان کے علاوہ بھی لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ اٹھا لو، ہمارے مقابلے میں تم ان کے زیادہ محتاج ہو، یعنی تم حریص ہو، اور آپ نے وہ دینار قبول نہ فرمائے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔